अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पिछले दिनों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें आदाद व शुमार बताए गए बैरून मुल्क मुख्तलिफ जेलों में कैद पाकिस्तानियों के हवाले से, और ये आदाद व शुमार बनते हैं तकरीबन 23,456 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। कहने को ये नंबर है 23,456, लेकिन ये 23,456 अफराद नहीं बल्कि 23,456 ख़ानदान हैं, जो कि ज़ाहिर है कि उनके लोग जो हैं, उनके ख़ानदान की कफ़ील जो हैं वो एब्रॉड कैद हैं। हमें मुजरिमों से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन जिस तरीके से पूरी ज़ाहिर है कि रुल जाती हैं, और अगर उनको वहाँ पे लीगल एड की ज़रूरत है, वो वहाँ पे उनका एक्सेस है या नहीं है, बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। क्योंकि हम अपना निज़ाम तो देखते हैं ना, यहाँ पे जो हमारा एक जुडिशल सिस्टम है, बाहर क्या है, वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, ज़रा इसके ऊपर हम बात करेंगे। इन 23,456 में तकरीबन 15,587 जो कैदी हैं वो बाकायदा कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, जबकि 7,869 ज़ेर समात इनके मुकदमात हैं, अंडर ट्रायल हैं। इस मामले पे मैं बात करूंगा माहिन पराचा, जो कि सीनियर मैनेजर कम्युनिकेशंस एंड रिसर्च, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया माहिन आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अब्रॉड बैरून मुल्क पाकिस्तान में लोग कैद हैं, इनके बारे में एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की? ये जी बहुत गंभीर सूरत हाल है। ये भी तशवीशनाक बात है कि तकरीबन कुछ साल पहले एक रिपोर्ट पेश की गई थी नेशनल असेंबली में वजारत खारजा की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि उस वक्त कोई 12,000 कैदी बाहर के बैरूनी ममालिक में कैद थे। अब अगर 1.5 साल में उनके इस नंबर में दुगनी इजाफा हो गया है, तो ये बहुत एक तशवीशनाक बात। उनको वकला तक रसाई नहीं होती। माइन, ये बताइएगा, ये जो यूनिफॉर्म काउंसलर प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये क्या चीज़ है? क्योंकि अदलिया ने इसके ऊपर बारहा कहा कि इसको बनाया जाए। ये पॉलिसी क्या कहती है? इसके होने से जिस लीगल एड की आप बात कर रही हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना बेहतर हो सकता है? इसका जी तकरीबन 2017 में लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिसपे उन्होंने यूनिफॉर्म काउंसलर प्रोटेक्शन पॉलिसी की बात की थी आसफा शफी केस से। अब यही इससे ये फायदा होगा कि एक तो यूनिफॉर्म काउंसलर प्रोटेक्शन पॉलिसी में बैंकॉक रूल्स के तहत जो कैदियों के हकूक हैं वो बरकरार रहेंगे। खास तौर पे जो खवातीन कैदी जिनको ज्यादा खतरा होता है बैरूनी मुल्कों में, उनको उनके हकूक बरकरार रहेंगे। मगर अब तक ये पॉलिसी नहीं लाई गई, जिसकी वजह से जो बैरूनी मुल्क के कैदी हैं उनकी सिचुएशन बहुत खराब है। अच्छा, तो लेकिन अभी तो कहा गया ना, कुछ मेरे ख्याल से टाइम लिमिट दे दी गई है, एक डेडलाइन दे दी गई है इसको बनाने के हवाले से। जी, 3 महीने की डेडलाइन दी गई है। हाँ। इसमें हुकूमत का अब एक आईनी फर्ज बनता है वो इस पॉलिसी को जल्द अज जल्द लाएं। ठीक है। अच्छा, ये जो सज़ा याफ्ता तो हमने देखे, लेकिन जो अंडर ट्रायल हैं तकरीबन 7,869, जो पाकिस्तान में एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जो हमारा जुडिशल सिस्टम जिस तरीके से एक बर्डन है उसके ऊपर, लेकिन बाहर तो बड़े रैपिडली होते हैं, वहाँ पे तो समात और ये सारी चीज़ें, कन्विक्शन भी अगर होनी है तो वहाँ पर भी क्या इस तरह के डिलेज तातुल होते हैं? उसका जी मेरे ख्याल में कि अगर आपको वकील तक रसाई ना हो तो उसमें डिलेज तो आएंगे। अगर आप पास लीगल काउंसिल ना हो और ड्यू प्रोसेस आप इंश्योर ना कर सकें तो डिलेज इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में आपका जो बायलैटरल एक्सट्रेडिशन लॉ है वो क्या कहता है? पाकिस्तान का इस वक्त स्टेटस क्या है? कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 11 कंट्री के साथ हमारा मुआहदा है और 10 का फाल है, एक का इस वक्त ऑपरेटिव या एक्टिव नहीं है। इसका इससे मसला यही होता है कि यहाँ से लोग एक्सट्राडाइट हो जाते हैं, उनको यहाँ वापस आना मुश्किल होता है। मगर इसकी ये भी एक वजह है, इस जो तबका है कैदियों का, जिसमें से ज्यादातर
غریب اور کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ منشیات کے جرائم کے حوالے سے اریسٹ ہوتے ہیں، ان کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے. ایک سینس میں they have been forgotten by the state. اچھا، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر باہر سے کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے بندے کو، جو بھی ان کا مجرم ہوتا ہے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور ہم یہ دیتے ہیں جناب اس کے وہ ریڈ وارنٹ ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوتا ہوا تو کچھ نہیں ہے. بہت سے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے. یہ چیز پولیٹیکل ول کی بات ہے. پولیٹیکل ول کے بغیر یہ بات نہیں پوری ہو سکے گی. تو اس میں کس کو پھر آگے بڑھنا چاہیے؟ پولیٹیکل ول تو پھر کیا آپ سمجھ رہی ہیں سیاسی جماعتیں ہماری گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتی ہیں ساری؟ اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ بالکل ان کو کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے سامنے یہ ایک پرائیورٹی بنے گی یا نہیں. اور کیا وجہ ہے کہ جناب گلف کنٹریز کے اندر زیادہ پاکستانی قیدی ہیں؟ کیونکہ مطلب ایک ہمارے یہاں سے جاتے وہاں پہ زیادہ ہیں، اور اگر جاتے ہیں وہاں پہ زیادہ ہیں تو وہاں پہ نوکری، یہ ملازمت پیشہ اور جو اسکل، تو ان کو جو لوگ جاتے ہیں ان کی روزی روٹی کا یہ ایک کی بات ہے. وہ جاتے ہیں کمانے کے لیے، اور وہاں کیونکہ ان کا اگر باشعور نہ ہوں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں کا قانون کیا ہے، ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کوئی آرگنائزڈ کرائم نہیں ہوتا، چھوٹے موٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر پھر ان کا چونکہ ایکسس نہیں ہو پاتا، جس کی ہم بات کر رہے ہیں اپنے لیگل ایڈ کے حوالے سے، لہٰذا وہاں پہ ذرا زیادہ صورتحال سنگین ہو جاتی ہے ان کے لیے. جی بالکل وہاں کا قانون بھی کافی سخت ہے، اور کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا چیز غیر قانونی ہے، تو وہ بہت آسانی سے پکڑے بھی جاتے ہیں اور یہ کوئی رسائی نہیں ہوتی وکلا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ماہین پراچا، سینئر مینیجر کمیونیکیشنز اینڈ ریسرچ، ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور اب بات کریں گے پاکستانی جیلوں میں موجود خواتین قیدیوں کے حوالے سے، ان کی حالت زار کے حوالے سے، جن کی تعداد 13,065 کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور اس میں 767 خواتین جو ہیں وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، جبکہ 12,258 خواتین قیدیوں کے مقدمات زیر سماعت ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، اور یہ سالوں سے انڈر ٹرائل ہیں. اور 40 بدخدمت خواتین قیدی ایسی بھی ہیں جو کہ سزائے موت کے منتظر ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. نیلوفر بختیار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ چیئرپرسن ہیں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹ آف وومن. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کمیشن کا پاکستان کی جیلوں میں جو موجود خواتین قیدی ہیں، ان کے بارے میں کیا ایک جنرل آبزرویشن ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور زیادہ تر خواتین قیدی جو ہیں وہ کس طرح کے جرائم میں ملوث پائی گئی ہیں؟ کمیشن جو ہے وہ ہر سال پاکستان کی تمام جیلوں کا دورہ کرتا ہے، ایک مفصل رپورٹ تیار کرتا ہے. اس میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی چیک کرتے ہیں. ایک عجیب بات یہ ہوئی جب میں نے یہ چارج سنبھالا تقریباً کوئی 2.5 سال پہلے، کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں خواتین کی علیحدہ جیلیں موجود نہیں تھیں. تو ہم نے کافی کوششیں کروا کے اس وقت آزاد کشمیر میں جیل چل پڑی ہے خواتین کی، اور جی بی میں کوششیں جاری ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پر خواتین کے جرائم کا ریٹ بہت کم ہے اور بہت کم خواتین قیدی جیلوں میں آتی ہیں، اس کے باوجود ایک جگہ، ایک بلڈنگ مختص ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان اصولوں کے مطابق ہے جو انسانی حقوق سے متعلقہ ہیں اور جن پہ یہ کمیشن یقین رکھتا ہے. جیلوں میں جو ہم دورہ کرتے ہیں اس کی رپورٹس کے مطابق، اور جو میں نے خود حالات دیکھے ہیں، کوئی بہت بڑی تشویشناک ایسی صورتحال نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ فوری اقدامات اٹھانے چاہیے. لیکن جو اشد کمزوری اور ضرورت ہم نے محسوس کی وہ اس بات کی تھی کہ جو مقدمے پینڈنگ ہیں خواتین کے، ان کے ٹرائل شروع نہیں ہوتے بر وقت. خواتین کو کاؤنسلر ایکسس تو ہے، لیکن جب وہ جاتی ہیں عدالتوں میں اور مقدمہ لگتا ہی نہیں ہے تو وہ سالہ سال بیٹھی رہتی انتظار میں کہ کب ہیئرنگ ہو اور کب ان کی قسمت کا فیصلہ ہو. اب یہ خواتین ہیں،
ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے گھر بار ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اسپیشل کورٹس ہوں جن میں ان کے مقدمات چلائے جائیں، اور ان کا جو بہت ان کا ایک بہت سپیڈی سسٹم ہونا چاہیے جس کے مطابق ان کو ایکسیس ٹو جسٹس ملے۔ جو خواتین ایسی تھیں جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث تھیں لیکن ایک معمولی رقم کی وجہ سے وہ اپنی قید کاٹ رہی تھیں، ان کے لیے ہم نے اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے صوبوں کے گورنرز کے ساتھ رابطے کر کے، کیونکہ ان کے پاس ڈسکریشنری فنڈز موجود ہوتے ہیں، ان خواتین کی مدد کی، ان کو رہائی دلوائی۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے ان کو رہا کروایا۔ تو یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، یہ اقدامات ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ایکسیس ٹو جسٹس فنڈ موجود ہے جو صرف ایسی خواتین کی رہنمائی اور مدد کے لیے بنایا گیا تھا کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے وکلاء کی، جن کو ضرورت ہوتی ہے دوسری طرح کے وسائل کی، تاکہ وہ جیلوں سے بچ سکیں یا اگر جیل میں موجود ہوں تو وہاں سے رہائی پا سکیں۔ اس فنڈ کو متحرک کرنے کی، آسان بنانے کی اور ان اقدامات کی ضرورت ہے کہ جہاں تک وہ عام عورت اس فنڈ کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس کی جو شرائط ہیں وہ کافی مشکل ہیں اور اس کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے خواتین کو۔ تو کمیشن کوشش کرتا ہے کہ خواتین میں یہ اویئرنیس پیدا کر سکے۔ زیادہ تر جو جرائم ہیں آپ محسوس کریں گے کہ جو جیلوں میں خواتین ہیں ان کے پاس گھریلو تشدد، ان کے پاس قتل، منشیات کی اسمگلنگ اور لڑائی جھگڑے تک کے چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں، کئی دفعہ اس میں وہ ملوث ہوتی ہیں۔ نیلوفر بختیار، چیئرپرسن NCSW اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم خواتین قیدیوں کی حالت زار کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے۔ ویلکم بیک۔ جی نیلوفر بختیار صاحبہ، یہ بتائیے کہ جیلوں میں سزا یافتہ یا انڈر ٹرائل جو اس وقت خواتین قیدی ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ روا رکھا جا رہا ہے؟ کیا شکایتوں کے انبار ملے آپ کے کمیشن کو یا سب اچھا ہے کی رپورٹ ملی ہے؟ دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ سب اچھا ہے، لیکن جو خبریں ہم اکثر سنتے ہیں کہ بہت ہی برا حال ہے اور بہت زیادہ خواتین ہیں جیلوں میں بھری ہوئی اور ان کو سونے کی جگہ نہیں ملتی، ایسی گمبھیر صورتحال نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی جیسے پولیٹیکل پرزنرز آ جائیں اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد آ جائے، جو کچھ حالات ایسے ہو جائیں ملک میں جس کی وجہ سے جیلیں ہی بھر جائیں، تو ہو سکتا ہے کراؤڈڈ ہوں یہ جیلیں، لیکن عام حالات میں اوور کراؤڈنگ جیلوں میں مجھے زیادہ تر نظر نہیں آئی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ خواتین کے جو جیلوں میں اکنامک امپاورمنٹ کے جو طریقے ہیں اور جو انکم امپروو کرنے کے طریقے ہیں وہ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، ان میں کچھ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے ایک مفصل رپورٹ تیار کی ہے کہ جیلوں میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی اکنامک سٹیٹس کو کیسے امپروو کر سکتی ہیں اور کیسے وہ سکل سیکھ کے جیلوں سے باہر نکل سکتی ہیں کہ اگر ان کو معاشرہ اس رہائی کے بعد قبول نہ کرے تو وہ اپنے لیے عزت کی 2 وقت کی روٹی کما سکیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ تو یہ تو ایک ہماری رپورٹ ہے جو بالکل تیار ہے اور انشاءاللہ مارچ کے آخر میں ہم اس کو لانچ کرنے والے ہیں۔ لیکن جو جنرل بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو آرٹسٹ ہیں اور جو جیلوں میں پینٹ کر رہی ہیں، ان کے پاس پینٹ نہیں ہے، ان کے پاس، کیونکہ یہ بہت مہنگا ایک آرٹ ہے، تو کچھ شاعری کر سکتی ہیں، کچھ بہت اچھا گا سکتی ہیں، تو بہت سارے ہنر ہیں جو میں نے ان جیل میں رہنے والی مکینوں کے پاس دیکھے ہیں۔ کچھ کے ایگزیبیشنز ہم مینیج کر سکے کیونکہ ہمارے بھی وسائل محدود ہیں۔ ہم نے کراچی میں جو جیل کی خواتین تھیں ان کی پینٹنگز کی ایک بہت بڑی ایگزیبیشن کروائی اور میں حیران ہو گئی یہ دیکھ کے کہ وہ پینٹنگز بک بھی گئیں اور اس کے بعد ان کو آرڈرز آنے شروع ہو گئے۔
تو اتنا ٹیلنٹ ان بچیوں میں تھا کہ معاشرے میں ان کی آرٹ کی قدر ہوئی. اس سے ان قیدی بچیوں میں بہت کانفیڈنس ڈیولپ ہوا. تو اب وہ بار بار مجھے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمارا دوبارہ پینٹنگ ایک کمپٹیشن بھی کروایا جائے, ہماری ایگزیبیشن بھی کروائی جائے. اسی طرح بہت ساری اور ہنرمندی ہے, قالین سازی ہے, کڑھائی کشیدہ کاری ہے, اور اب تو بچیاں جو ہیں وہ لیپ ٹاپ مانگ رہی ہیں مجھ سے جیل میں. وہ کہتی ہیں ہم ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور جیل میں بیٹھ کے انکم جنریشن کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہماری فیملیز جو باہر بیٹھی ہیں, ہم کمائی کرتے تھے تو ہمارے بچے کھاتے تھے, اسکول جاتے تھے, ہم جیل آ گئے ہیں, اب ان کو کون دیکھنے والا ہے, یا ان کا کون, مطلب بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جن کی فیملیز کے جو ہیڈ ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں, اور اگر وہ خود جیل میں آ جائیں یا وہ سنگل پیرنٹس ہیں خواتین اور وہ جیل میں آ گئی ہیں, تو ان کا روزگار کیسے چلے. تو اس طرح کے مواقعوں کے لیے ہم ایسا پلان بنا رہے ہیں کہ ان خواتین کو کوئی روزگار کا ذریعہ ہم جیل میں ہی فراہم کر دیں, ان کے بینک اکاؤنٹس کھل جائیں جیلوں میں تاکہ وہ ان اکاؤنٹس میں اپنے پیسے بھجوا سکیں. تو یہ ایک بہت بڑے بڑے اقدامات ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہم ایک پالیسی ترتیب دے رہے ہیں تاکہ اس کو ہم جیل مینول میں شامل کروا دیں. اور ایک رپورٹ ہم نے بنا کے منسٹری آف ہیومن رائٹس کو بھی دی ہے. منسٹری آف ہیومن رائٹس نے کچھ چیزیں ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے کی ہیں, اس میں سے کچھ چیزیں چائلڈ کمیشن کے حوالے کی ہیں, کیونکہ جو بچوں کے متعلق اقدامات ہیں ظاہر ہے وہ کمیشن کرے گا, جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اقدامات ہیں وہ دوسرا کمیشن کرے گا. تو اس طرح کام بانٹ دیا ہے. لیکن جو خواتین جیلوں میں ہیں وہ ہمارا ایریا ہے اور ان کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. نیلوفر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس وقت پاکستان میں تاریخی اعتبار سے خواتین سیاسی قیدی ماضی کی نسبت زیادہ ہیں, اور کیا ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے کمیشن کیا اس سے مطمئن ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت سیاسی قیدیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے پاکستان کی جیلوں میں, لیکن جو لیٹسٹ فگرز ہیں اس کے مطابق کوٹ لکھپت جیل لاہور میں صرف 4 خواتین سیاسی قیدی باقی موجود ہیں. سو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جس پہ کمیشن کو کافی اطمینان ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ 4 خواتین بھی بہت جلد رہا ہو جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوا. اس کے اوپر ہمارے کمیشن نے ایک بورڈ میٹنگ کال کی, اس پہ ایک ریزولوشن پاس کیا. اس ریزولوشن کو منسٹری آف ہیومن رائٹس بھیجا گیا, اور ہیومن رائٹس منسٹری نے اس کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن کو یہ ٹاسک دیا کہ پاکستان کی تمام جیلوں میں سے ایک ریکارڈ اکٹھا کریں اور ان پرسن جا کر یہ رپورٹ تیار کی جائے کہ وہاں سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے. تو اس میں جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان سیاسی قیدیوں کو لیگل ایکسس بھی تھی, ان کو کھانا اور میڈیکل سہولیات بھی موجود تھیں, اور ان کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت بھی تھی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بینکاک رولز کے مطابق ہیں. ہاں, بیل اب تک کیوں نہیں ہوئی, یہ ایک لیگل پروسیس ہے. اس پہ کمیشن یا ہیومن رائٹس منسٹری اپنا زور نہیں ڈال سکتی, کیونکہ ہر مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹس کرتے ہیں. ہاں, جہاں تک جوڈیشل ایکسس کی جو ایک پروسیس ہے اس میں وکلاء کی سپورٹ اگر کسی پرزنر کو ریکوائرڈ ہو تو اس کو ہم فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ناروا سلوک کی ہمیں رپورٹ آ جائے اس میں ہم انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی کوئی رپورٹ اب تک ہمارے پاس نہیں آئی. ایک رپورٹ آئی تھی کہ جب ان سیاسی قیدیوں کو گھروں سے پکڑا جاتا ہے تو ان کے سامان کی توڑ پھوڑ ہوتی, کچھ کے لیپ ٹاپس تحویل میں لے لیے گئے, توڑ دیے گئے, ٹیلی فون سیٹس اٹھا لیے گئے. اور جو سب سے بڑی شکایت ہمارے پاس آئی وہ یہ تھی کہ ان خواتین قیدیوں کو جب پکڑنے کے لیے گھروں میں پولیس داخل ہوتی ہے تو اس وقت ان کے ساتھ خواتین وہ پولیس نہیں ہوتی.
اس پہ ہم نے اپنا بہت سٹرونگ ویو دیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جب خواتین کو گھروں سے یا کسی بھی مقام سے گرفتار کیا جائے، اور یہ صرف سیاسی قیدیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم پورے پاکستان کے لیے یہ کمیشن کام کرتا ہے، ہم سب کے لیے یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو اگر گرفتار کرنا ہے تو خواتین کی نفری بہت ضروری ہے، اور جب ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ جیلوں میں منتقل ہوں، تو ان تھانوں میں بھی خواتین کی نفری ضروری ہے، اور جب ان کو حوالات میں رکھا جائے تو ان کو ایسے ڈیسک کے اوپر لے جانا چاہیے جہاں پہ FIR لکھتے وقت خواتین موجود ہوں، کیونکہ ہم نے خواتین کی سیکیورٹی کو تھانوں میں اور جیلوں میں بھی تو انشور کرنا ہے، یہ ہمارا پرائم موٹیو ہے کمیشن کا، تو اس کے اوپر ہم بالکل بیدار ہیں اور ہر وقت کوشاں ہیں کہ اس نظام کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں۔ ہاں کہیں نہ کہیں گیپس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان گیپس کو کم کریں اور جہاں پہ یہ غلطی ہے اس کی نشاندہی کریں۔ اچھا جی، یہ خواتین سیاسی قیدیوں کے حوالے سے تو سب ان کے لیے حواس جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں، لیکن ایک عام غریب خاتون، غریب خواتین جو کبھی شوہر، کبھی سسرال یا کبھی کسی جاگیردار کے ظلم کا شکار ہو کر کوئی جرم کا ارتکاب کر دیتی ہے یا محض الزامات کے نتیجے میں ہی جیل تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کا کمیشن کیا کر رہا ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو عام معاشرے میں بھی جو کیسز آتے ہیں تشدد کے، اس میں جو ہائی پروفائل ہوتے ہیں، چونکہ ان کو میڈیا اٹھا لیتا ہے تو وہ تو سب کی نظروں میں آ جاتے ہیں، لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں، کسی دیہات میں، کسی پسماندہ علاقے میں تشدد کا شکار ہونے والی بچی ہے یا کسی جرم کی مرتکب ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کون آواز اٹھاتا ہے؟ میں میڈیا سے درخواست کرتی ہوں، اس میں میڈیا ہمارا ساتھ دے۔ نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، اس میں پاکستان کے تمام کمیشنز ہمارے ساتھ متحرک ہوتے ہیں۔ ان کمیشنز میں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان کے 3 بڑے صوبوں میں چیئرز اس وقت موجود نہیں ہیں، یعنی کہ چیئر پرسنز کی سیٹ خالی ہے، سندھ میں، پنجاب میں اور KPK میں۔ ہمارا بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم پاکستان کے ہر صوبے میں کمیشن بنا دیں، تو ہم نے بلوچستان میں 1 سال پہلے کمیشن بنوا دیا۔ GB میں کمیشن نہیں تھا، وہ کمیشن بھی چند ہفتوں میں مکمل ہو کے بننے جا رہا ہے۔ لیکن اگر ان کمیشنز کو متحرک کرنا ہے تو ان کو وسائل دیے جائیں، ان کو ہیومن ریسورس، ان کو فائنینشیل ریسورس دیا جائے، ان کے بورڈز مکمل ہوں، ان کی چیئر پرسنز اپوائنٹڈ ہوں، تاکہ ہم بھی اپنا کام کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ نیلوفر بختیار، نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن کی چیئرپرسن ہمارے ساتھ موجود تھیں اور پاکستان میں موجود خواتین قیدیوں کی حالت زار کے حوالے سے کمیشن کی آبزرویشن بتا رہی تھیں۔ اور اب ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، جس کے اوپر قرضوں کا بھاری بوجھ، اور صرف اگر نگراں حکومت کی بات کریں تو اس نے اب تک 4133 ارب روپے کا قرضہ لیا، جس کا بڑا پورشن جو ہے وہ کمرشل بینکوں سے لیا گیا ہے، اور اس کمرشل بینکوں کی اس انٹرسٹ انکم کے اوپر، مارک اپ انکم کے اوپر ریکارڈ توڑ منافع کمایا ہے تمام کمرشل بینکوں نے۔ کیا معاملہ ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد چلیں۔ ویلکم بیک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف فاروق، جو کہ معاشی تجزیہ کار ہیں، ڈائریکٹر ریسرچ چیز سیکیورٹیز۔ بہت شکریہ یوسف۔ جناب، 22% شرح سود، اور اس وقت کمرشل بینکوں کے اوپر حکومت کی جو ہے وہ ڈپینڈنسی ہے قرض لینے کے لیے، اور صورتحال یہ ہے کہ ریکارڈ توڑ جو آپ نے مارک اپ انکم پاکستان کے بینکوں نے کمائی، اور جو انویسٹمنٹ کی ہے بینکوں نے، وہ ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر، جو بینکنگ جس کام کے لیے پوری دنیا میں شاید ہے، وہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا اتنا مہنگا ہے، اور گورنمنٹ بیکڈ سیکیورٹیز کے اندر وہ دے آر میکنگ منی۔ شکریہ عمران صاحب بلانے کا۔
دیکھیں پہلی چیز آپ نے بریک سے پہلے کہی کہ جو ہے وہ نگراں حکومت نے بہت زیادہ قرض لے لیا. پہلے تو میرا خیال ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرض کیوں لینا پڑا. پچھلا قرض اتارنے کے لیے دیکھیں موسٹلی جو فائنانس کاسٹ ہوتی ہے کچھ پرانے قرضے کی, اس کا سود حکومت نے ادا کیا ہے. اگر ہم نئے نمبرز دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں, تو نگراں حکومت نے جتنے پیسے ٹیکسز اور انکم سے کلیکٹ کیے اس سے 1.8 ٹریلین روپے کم خرچ کیے ہیں. 1800 ارب روپے حکومت نے کم خرچ کیے ہیں جتنے حکومت نے جمع کیے ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اوور تقریباً 30% جو ہے وہ انٹرسٹ انکم. جی اب بیسکلی حکومت کو نیا قرضہ لینا پڑ رہا ہے پچھلا سود دینے کے لیے, ٹھیک ہے, جس کے لیے حکومت نئے پیسے پرنٹ کر رہی ہے اور سسٹم کے اندر ڈال رہی ہے, لیکن اوور آل سچویشن کو کافی کنٹرول کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ شرح سود بھی اسی لیے بڑھانا پڑ گیا ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ریٹ سے ہو رہی ہے, انفلیشن بہت زیادہ تیز ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں. یہ لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان میں آپ پالیسی ریٹ کو بڑھا کر یہ جو آپ کا مانیٹری ٹول ہے اس سے کبھی مہنگائی کم ہوئی ہے. پاکستان کا جو مسئلہ ہمارا جو ہے نا بھائی, ہمارا ڈیمانڈ سائڈ کا نہیں ہے, ہمارا سپلائی سائڈ کا مسئلہ ہے. کیوں ہم یہ کہتے ہیں جناب آپ جتنا بھی مہنگائی کر کے مہنگائی کو کنٹرول کرنا, یہ تو ڈیولپڈ اکانومیز کا ہے. سر میں نہیں ایگری کروں گا اس بات سے. شرح سود بڑھنے سے بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل ہوتی ہے, اور وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل ہونے سے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں امپروومنٹ آتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے امپروومنٹ آنے سے سر گراؤنڈ ریالٹی پہ چیزیں سستی ہوئیں. آپ یہ بتائیے پچھلے کتنے مہینے سے 22% کے اوپر آپ انٹرسٹ ریٹ کو لے کر چل رہے ہیں, کیا روٹی 2-4 روپے سستی ہوئی؟ کیا دالیں, آٹا, چاول اور یہ چیزیں کم ہوئی؟ میرا تو بڑا لاجیکل, میں تو بالکل آپ کارپوریٹ سائٹ سے بالکل کر رہے ہیں. لیکن عمران صاحب دیکھیں, حکومت کا مقصد ہوتا ہے انفلیشن کم کرنا. انفلیشن کم کرنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ چیزوں کی پرائسز کم ہو جائیں گی. انفلیشن کم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزوں کے ریٹ بڑھنے کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. اوکے, یعنی انفلیشن کا مطلب مہنگائی ہے نا. انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے افراط زر. جی, افراط زر کا مطلب ہے دا ریٹ جس کے اوپر چیزوں کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. ناٹ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے پرائسز نہیں نیچے آتی, انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے جو پرائسز بڑھنے کا ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ہم ابھی پر پاکستان ایسی بے وقوف بن رہا تھا اور ابھی بھی بن رہا ہے بہت سارے لوگ کہ جناب انفلیشن کو کرٹیل کریں گے اور مہنگائی کم ہوگی, تو اس کا مطلب ہے مہنگائی کی رفتار جو ہے وہ کم ہوگی, ایکچوئل مہنگائی کم نہیں ہوگی. چیزیں سستی نہیں ہوں گی, چیزیں بڑھنے کی رفتار ہمیشہ کم ہوتی ہے, چیزیں سستی نہیں ہوتی. اب اگر آپ پچھلے 5 ہفتے سے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو نمبرز جاری کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 5 ہفتے میں ایس پی آئی کا جو انفلیشن کا نمبر ہے وہ 43% ایئر آن ایئر سے 30% ہو گیا ہے. تو مہنگائی کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے, تو یہ انفلیشن کا ریٹ کنٹرول ہونا شروع ہو گیا. ہمارے جو سیاستدان ابھی الیکشن میں جانے سے پہلے کہہ کے گئے ہیں کہ جناب 300 یونٹ بجلی بھی آپ فری کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کے تنخواہیں جو ہیں وہ بھی دگنی ہو جائیں گی, اور مہنگائی اب میاں صاحب آئیں گے تو مہنگائی میں کمی ہو جائے گی. کچھ نہیں ہوگا ایسا. انفلیشن کا ریٹ کم ہو سکتا ہے, چیزیں سستی نہیں ہوں گی, چیزیں سستی نہیں ہو سکتی. آپ پاکستانی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے نا, آپ بول دیں ایک دفعہ کہ بھائی سستی نہیں ہوتا. دیکھیں چیزیں سستی نہیں ہوتی, چیزیں بڑھنے کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر پچھلے سال چیزیں 30% سے بڑھ گئے تھے ریٹ, تو اگلے سال شاید 15% سے ریٹ بڑھیں گے چیزوں کے, لیکن چیزیں مہنگی ہی ہوں گی, چیزیں بڑھنے کا ریٹ کم ہو جائے گا. اچھا چلیں آ جائیں, کمنگ بیک ٹو بینکنگ پروفٹس. پورے پاکستان میں کوئی کما نہیں رہا, سب جو ہیں وہ ایسی کی تیسی ہوئی ہے سارے کاروبار کی, دے آر میکنگ منی. سر پورے پاکستان میں کوئی کما نہیں رہا, پورے پاکستان میں کوئی ٹیکس بھی نہیں دے رہا. اگر آپ بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں, آپ کے کارپوریٹ سیکٹر تو دے رہا ہے, کمپنیز تو دے رہی ہیں. کارپوریٹ سیکٹر بالکل دے رہا ہے. دیکھیں بینکنگ سیکٹر جو ہے نا پاکستان کا ہائیسٹ ٹیکس ریٹ پے کرتا ہے, اور گورنمنٹ اور پاکستان کے عوام کو بینکس کے کیس میں بہت اچھی ڈیل ملی ہوئی ہے. اگر بینک نقصان کرتا ہے تو عوام کو کچھ نہیں دینا ہوتا, لیکن اگر بینک نفع کرتا ہے تو 50% ایڈوانس ٹو ڈپازٹ اسپریڈ دیکھ لیں, پوری دنیا میں اتنا ہیوج اسپریڈ نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے اندر ایک اسپریڈ ہے. بینکس کر کیا رہے ہیں پاکستان میں؟ مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر ایک فیکٹری لگانی ہے, اس کو فائنینسنگ چاہیے, اس کو فائنینسنگ نہیں مل رہی, ٹیبلز کے اندر جا رہی ہے, پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز کے اندر جا رہی ہے, وہاں ہینگ لگے نہ پھٹکری, رنگ بھی چوکھا, وہاں پہ جا رہا ہے پیسہ سارا. اس میں 2 چیزیں دیکھیں. ایک تو بینکس کی غلطی نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ بینکس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کراؤڈ آؤٹ کر دیتی ہے بورو کر کے. گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بورو کر کے کراؤڈ آؤٹ کر دیتی ہے. مطلب بینکس پچھلے سال آپ سمجھ لیں کہ کوئی 5 ٹریلین روپے کے ڈپازٹس کلیکٹ کیے بینک نے, اور حکومت نے جو ہے وہ 60 ٹریلین روپے بورو کر لیے. کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ مائی ڈیئر, آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ ہیں, اور آئی ایم ایف کے آپ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لے سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک سے نہیں لے سکتے. اب اسٹیٹ بینک جو ہے اب الٹیمیٹلی آپ آتے ہیں کس کے پاس؟ بینکوں کے پاس آتے ہیں. جو ایپیٹائٹ ہے ڈیلی کی اربوں روپے کی,
کیا ایسٹ بیس ہے ہمارے بینکوں کا اتنا کہ حکومت کو دے؟ تو اگین ان کو تو نیچے سے یہیں سے اومو کے تھرو دیا جا رہا ہے نا، اوپن مارکیٹ آپریشن انجیکٹ کر کے دیا جا رہا ہے. تو بھائی کان یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں، بات تو ایک ہی ہے. دیکھیں اس کو صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یا حکومت پیسے کم خرچ کرے یا حکومت ٹیکسز بڑھا دے اور ٹیکس کے بیس کو بڑھائے، اور جو ان سیکٹرز کو حکومت ٹیکس نہیں کرتی ان کو ٹیکس کرے. ورنہ بینکوں کے لیے اچھی ڈیل ہے، وہ کرتے رہیں گے. دیکھیں بینکس بیٹھے ہوئے ہیں پروفٹ کرنے کے لیے، اور سرمایہ داروں نے پیسے لگائے ہیں ان بینکس میں پیسے بنانے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں پروفٹ زیادہ ہوا، اگر میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن دوں گے کیوں بینکس پیسے زیادہ نہیں بنا رہے. دیکھیں اگر آپ نے ایک ٹیکسٹائل فیکٹری لگائی تھی یا آپ نے ایک سیمنٹ پلانٹ لگایا تھا اور آپ نے $100 انویسٹ کیے تھے مشینری میں، ٹیکسٹائل مشینری میں، تو آج وہ $100 آج بھی $100 ہی ہیں. تو اگر پہلے $100 کا تھا تو پہلے آپ اس 100 کو 100 سے ملٹیپلائی کریں گے اور آج $100 کو آپ 300 سے ملٹیپلائی کریں گے. بینکس کے کیس میں جو ایسٹس، لائبلٹیز اور ایکویٹی ہوتی ہیں وہ روپے میں ہوتی ہیں. تو اگر کسی بینک میں آپ نے $100 انویسٹ کیے ہوئے تھے 2017 میں جب $100 کا تھا، تو آج اس کی ویلیو 1/3 ہو گئی ہے. تو بینکس کو تو ایکچولی نقصان ہوتا ہے جب انفلیشن ہوتی ہے، تو بینکس کو نقصان ہوتا ہے. اچھا دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ بینکس میں دیکھا جاتا ہے کہ بینکس ریٹرن آن ایکویٹی کتنا بناتے ہیں. بینکس پاکستان میں نارملی 15 سے 20% ریٹرن آن ایکویٹی بناتے ہیں. اس وقت بینکس آن ایوریج 30 سے 35% ریٹرن آن ایکویٹی بنا رہے ہیں. تو ڈبل بنا رہے ہیں. لیکن وہ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے اس کو انفلیشن جس وقت ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے. جب وہ پیسے اس کو واپس ملتے ہیں تو ان پیسوں کی ویلیو کم ہوتی ہے. ایک چیز بتائیے ذرا آسانی ہماری کرنے کے لیے، کیا پوری دنیا میں اسی طرح کی بینکنگ ہے جو پاکستان میں؟ سر دیکھیں جہاں پہ انفلیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ انٹرسٹ ریٹس بڑھ جاتے ہیں اور بینکس کچھ عرصے تک پیسے زیادہ بناتے ہیں، اور یہ پیسے زیادہ بنانا ضروری بھی ہے. بینکس کی جو ایکویٹی ہے، جو بینکس کے سرمایہ داروں نے جو بینکس میں پیسے ڈالے ہیں، وہ اپنی ویلیو کو ہولڈ کریں گے تو وہ اگلے سائیکل میں لینڈنگ کر پائیں گے. اس نوٹ پہ ساتھ کہ میرے خیال سے بینکس جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بنے، نہ کہ پاکستان اور پاکستانی جو ہیں وہ بینکوں کے لیے بنے. دیکھیں بہت ضروری ہے اس پوری چیز کے اندر، بہت ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے فائنانسز صحیح کرے تاکہ بینکس اپنا کام کر سکیں. پچھلے پورے سال میں صرف 400 ارب روپے جو ہے وہ لینڈنگ ہوئی ہے اور 7 ارب روپے کا ایک نوٹ جو اس وقت میں لے کے جا رہا ہوں پورے پاکستانیوں کو دے کے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی. مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی وہ رفتار بے شک کم ہو جائے گی. آپ کے لیے میرے لیے جو مہنگائی ہے وہ اسی طریقے سے رہے گی. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. اور ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.